बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास कर लिया गया है कौमी असम्बली से और इसके बाद सेनेट से पास किया जाएगा और फिर वो बाकायदा तौर पर जो तरमीम है वो हो जाएगी। लेकिन इस तरमीम के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों वाला, इस फ़ैसले को गैर मौसर कर दिया जाएगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है इस तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कैसे ये जो कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गैर मौसर किया जाए, ये कोशिश नाकाम हुई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, इनके अगेंस्ट क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ 2 खबरें और भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो भुट्टो फांसी का मामला था और दूसरा IPPs का जो मामला है जिसमें बेजा टैक्सेस ऐड किए गए हैं, ये दोनों मामले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। एक तो जी टैक्सेस को ख़त्म किया जाए और भुट्टो केस में ये डेवलपमेंट हुई है जी कि जिन जजों ने भुट्टो को ये गैर आइनी या गैर कानूनी सज़ा सुनाई थी उनसे मरात वगैरह वापस ली जाए, उनकी फैमिली से मरात वगैरह वापस ली जाए। तो इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है जी इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से। आज कौमी असम्बली में ये जो एक्ट है, तरमीम है, इसे मंजूर कर लिया गया है। और सबसे पहले समझने की ज़रूरत तो ये है कि ये एक्ट असल में है क्या और इसमें तरमीम क्या की गई है। 2 इसमें तरमीमें की गई हैं। वन लाइनर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। एक तो ये है जी कि एक मरतबा पार्टी का जो सर्टिफिकेट दे दिया आपने, तो फिर आप किसी दूसरी पार्टी का जो सर्टिफिकेट है वो बदल नहीं सकते आप। तो पहली तरमीम ये थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में कहा था जी कि जो 41 MNAs हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में चूँकि शमूलियत इख्तियार कर ली थी, उनका पार्टी सर्टिफिकेट दे दिया था। और उसके पीछे जो रीज़न थी वो 13 जनवरी का फ़ैसला था। और इलेक्शन कमीशन अभी तो ये कहता है, लेकिन उस वक्त PTI को पॉलिटिकल जमात वो मानने के लिए तैयार नहीं था और इलेक्शन में PTI हिस्सा भी नहीं ले पाई। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की फ़ैसले की और इसी वजह से इन 41 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार की और वो जो पार्टी सर्टिफिकेट था वो भी उन्हीं का फिर दिया। तो इन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि आप तहरीक इंसाफ का पार्टी सर्टिफिकेट दे दें और PTI में आप शामिल हो सकते हैं अगर आप होना चाहें। तो इस चीज़ को गैर मौसर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया जी कि ये जो सर्टिफिकेट है एक ही पार्टी का दिया जा सकता है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। एक तो इसे जो है वो आज मंजूर किया गया है। दूसरे नंबर पर जी कि जो फहरिस्त है वो वक्त पर जमा करवाई होनी चाहिए। तो इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त पर ऑलरेडी फहरिस्त जमा करवा दी थी, लेकिन इसमें इशू ये है कि अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जब PTI ने फहरिस्त जमा करवाई है तो उसमें चेंजिंग्स हुई हैं। पहले वाली फहरिस्त में ज़ाहिर बात और बहुत सारे नाम थे, अभी वाली फहरिस्त में जो नाम है वो तब्दील हुए हैं। तो इन 2 चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 2 चीज़ों पर फैसले को गैर मौसर करने के लिए बज़ाहिर ये जो तरमीम है वो की गई और फिर उसके बाद इसे पास भी कर लिया गया। अब नाजरीन, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई है कि इस तरमीम को ही चैलेंज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इस तरमीम को कलअदम करार देने की जो इस्तदा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जा रही है। और इसमें वंस अगेन ज़ाहिर सी बात है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, उनको भी ये सारी हैपनिंग्स का मालूम है कि क्या किस तरीके से हो रहा है और कैसे इस तरमीम के ज़रिए दबाव बढ़ाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को गैर मौसर किया जा रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, वो दोनों जजिस कमेटी में भी शामिल हैं जो कि दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करती है और बेंचेस के सामने लगाती हैं। यानी कि काजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जजेस हैं। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है सारी हैपनिंग उनको भी मालूम ही है। तो ये जो 3 रुकनी कमेटी है, अगर इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर एक साइड पे होते हैं तो फिर उसके बाद ये तरमीम भी समाअत के लिए किसी बेंच के सामने मुकर्रर हो सकती है और इसने कालादम होना ही होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो आइनी तौर पर दिया गया है। कोई भी जो तरमीम है कानून में वो आइनी फ़ैसले को तब्दील नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये जो तरमीम है वो मुतसादम होगी और वो उड़ जाएगी। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अब इलेक्शन एक्ट का वो लेगा, सहारा लेगा और कहेगा जी कि देखिए ये इलेक्शन एक्ट आ गया है। तो ये जो इलेक्शन एक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका इम्प्लीमेंट माजी से हो। इसका इम्प्लीमेंट जब ये पास हुआ है तब से होगा, या अभी तो इसने कौमी असम्बली में पास होना, अभी तो सेनेट में पास होना है, फिर बिल बनना है, फिर तरमीम होनी है, तो तब से ये लागू हो सकता है, पहले से नहीं हो सकता।
اور پھر اگر فرض کریں کہ الیکشن کمیشن ان دو چیزوں کے اوپر اس کو لاگو بھی کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، تو پھر بھی یہ لاگو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو سچویشن تھی وہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہی غلط تشریح کی فیصلے کی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا۔ نہ وہ غلط تشریح کرتا، نہ پی ٹی آئی الیکشن سے باہر ہوتی، اور نہ یہ جو سارے ایم این ایز تھے کسی اور پارٹی کا سرٹیفکیٹ دیتے۔ تو اس پر دوبارہ سے جو انگلیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی اٹھی ہیں۔ تو ایک تو یہ ترمیم کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہو گئیں۔ دوسرے نمبر پر جی سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اس پر بھی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا چلوں۔ تو آج 6 اگست ہے اور آج لاسٹ ڈیٹ تھی جو کمپلائنس رپورٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سبمٹ کرائی جانی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کمپلائنس رپورٹ کے اندر بیسیکلی یہ بتایا جانا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر دیا ہوا ہے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ اس کی کمپلائنس رپورٹ ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ ہو جاتی، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہاف ابھی تک امپلیمنٹ کیا ہے، صرف 39 جو ایم این ایز ہیں ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا، وہ تو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، لیکن 41 کا نہیں کیا۔ اس میں الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے، ایک جو درخواست ہے وہ سبمٹ کروا دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان چیمبر، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابہام ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں، کیونکہ ان 41 ایم این ایز کو کیسے ویریفائی کیا جائے کہ یہ واقعی پی ٹی آئی نہیں ان کو پارٹی سرٹیفکیٹ دیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کوئی بھی چیئرمین نہیں ہے، بیرسٹر گوہر ابھی ان کے چیئرمین نہیں ہے، کیونکہ انٹرا پارٹی کا جو الیکشن ہے وہ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہی ہے، اس کے اوپر کوئی جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں آ رہا۔ لیکن آج کا یہ جو فیصلہ ہے، آج کی جو کمپلائنس رپورٹ سبمٹ کروانی تھی، آج لاسٹ ڈے ہے، اور اس کے بعد آلریڈی سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر ہے سکندر سلطان راجہ کے اگینسٹ مس کنڈکٹ اور توہین عدالت مس کنڈکٹ کے حوالے سے، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ کا ہاف فیصلہ تو امپلیمنٹ ہو گیا، لیکن ہاف ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو اب ان چیمبر جو یہ اپیل ہے اس کے اوپر بھی 1-2 دنوں کے اندر یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی، اور اگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے اوپر مکمل امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو پھر اس کا مطلب ایک ہی یہی ہے کہ پھر جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے جی مزید کچھ جو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں ان میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی 2 بڑی امپورٹنٹ درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ جی کہ فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹریز نے آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ آئی پی پیز جو ہیں یعنی کہ جو معاہدے کیے گئے تھے اور جس کی وجہ سے بجلی کے اتنے بھاری جو بل ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا، درخواست دائر کی گئی ہے۔ استدعا کیا کی گئی ہے کہ ایف پی سی سی آئی نے آئی پی پیز کے فرانسک آڈٹ کی استدعا کر دی ہے، یعنی کہ فیڈرل آف چیمبر اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹریز نے یہ کہا ہے جی کہ ان آئی پی پیز کا جو معاہدے وغیرہ ہوئے ہیں ان کا فرانسک آڈٹ کیا جائے، آئی پی پیز کو دیا گیا زائد منافع ریکور کرنے کا حکم دیا جائے، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں ترمیم کر کے ادائیگی بجلی کی فراہمی سے مشروط کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی کہ جتنی بجلی وہ فراہم کریں گے اتنے ہی پیسے ان کو دیے جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو ہے وہ 30% یہ بجلی فراہم کر رہے ہیں، لیکن معاہدے اس قسم کے ہوئے ہیں جی کہ ہم آپ کو پیسے آپ کو 100% پورے ہی دیں گے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو وہ آپ 20 روپے کی خرید رہے ہیں یا 30 روپے کی خرید رہے ہیں، لیکن معاہدہ یہ ہوا ہے کہ ہم بے شک 20 یا 30 روپے کی آپ سے لیں، ہم نے آپ کو 100 روپے کے حساب سے پیمنٹ کرنی ہے اور وہ پکی ہی پکی ہم نے آپ کو کرنی ہے۔ تو یہ آئی پی پیز معاہدوں کا اس وقت ہوا، اور یہ تو بھلا ہو عمران خان صاحب کا جنہوں نے ان کی جو ادائیگیاں تھیں اسے اس وقت کے ڈالر ریٹ کے اوپر اس سے فریز کر دیا تھا 148 کے حساب سے، نہیں تو آج یہ جو ادائیگیاں ہیں وہ ہمیں 280 کے حساب سے ان کو دینا پڑتی۔ تو ایک قسم کا آپ کے جو بجلی کے بل ہیں وہ آج جتنے آ رہے ہیں اس سے بھی دگنے آتے اگر عمران خان صاحب ان چیزوں کو فریز نہ کرتے۔ عمران خان صاحب نے ایکشن لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بل اچھے خاصے آ رہے ہیں اور ان میں ٹیکسیز اچھے خاصے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنی بجلی وہ دے نہیں رہے، نہ ہی یوز ہو رہی ہے جتنی ان کو جو چارجز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور آڈٹ کا جو مطالبہ ہے جی وہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جی قرار دیا جائے کہ شہریوں کو سستی بجلی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قرار دیا جائے کہ حکومت بجلی جیسی بنیادی ضرورت سے منافع نہیں کما سکتی، کیونکہ حکومت بھی اپنے ٹیکسز لگا کے سے بھی کچھ منافع کماتی ہے۔ تو یہ بھی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ دیکھیں جی سپریم کورٹ کا بھی اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے اور کوئی ریلیف عوام کو مل سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست آ جائی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سنانے والے ججز اور افسران کی پینشن مراد کی واپسی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ تو جاری کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو جو سزا ہوئی پھانسی کی وہ غیر قانونی تھی، لیکن ابھی تو آپ نے فیصلہ جاری کر دیا لیکن ان کو سزا تو ہو چکی ہے۔ تو
تو ابھی اس کا ٹھیک ہے ایک ہسٹری میں چیز ریٹن ہو جائے گی، آ جائے گی، لیکن اس کا فائدہ اس طرح سے کیا ہوگا؟ وہ جو ججز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، کیا ان کے حوالے سے کچھ ہو پائے گا؟ زیادہ تر تو ابھی ہیں بھی نہیں ججز، اور کیا مستقبل میں اس چیز کو روک دیا گیا ہے؟ سپریم کورٹ میں تو جس سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو گروپ بندیاں ہیں، اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ مستقبل میں یہ چیز رکے گی، کیونکہ غلطی سدھارنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ مستقبل میں وہ غلطی نہ کریں. لیکن یہ خیر غلطی تو نہیں اس کو کہا جا سکتا. ایک وزیر اعظم کو آپ نے پھانسی پر جو فیصلہ تھا وہ دیا. بہرحال جی اس پر درخواست یہ آئی ہے جی کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے، جو فوت ہونے والے ججز ہیں، ان کے اہل خانہ سے تمام جو مرات ہیں وہ واپس لے لی جائیں، کیونکہ جج کو پینشن اور مرات تو دی جاتی ہیں. تو ان ججوں جو جج اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان ججوں کی جو مرات ہیں ان کے اہل خانہ سے لے لی جانی چاہیے، اور اگر کوئی جج زندہ ہے تو پھر تو ویسے ہی اسے پینشن اور دیگر مرات اس سے واپس لے لینی جانی چاہیے. یہ جی درخواست دائر ہوئی ہے، وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے. تو دیکھیں اس پر اب کب نئی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہے. اسی طرح سے جی لاہور ہائی کورٹ سے بھی بڑی خبر ہے. عالیہ حمزہ جو ہیں، جن کو جب رہائی ملتی ہے ساتھ ہی نیکسٹ صوبے کی جو پولیس ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور انہیں گرفتار کر کے بلوچستان پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہے. تو انہوں نے درخواست ایک لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جسٹس باقر علی نجفی کی عدالت میں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ درخواست دی، اور جو بھی کیسز ہیں اس کی ڈیٹیل بتا دیں، ایک ہی مرتبہ کریں. پہلے صنم جاوید کے ساتھ ہوتا رہا، ان کے ساتھ سلسلہ بند ہوا، تو اب عالیہ حمزہ جو ہیں ان کے ساتھ تو ابھی بھی چل رہا ہے، رکا نہیں ہے. تو اس میں جی لاہور ہائی کورٹ نے بڑا حکم دیا ہے، اور جسٹس باقر علی نجفی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ بلوچستان سمیت کسی بھی صوبے کی جو پولیس ہے اس کے حوالے کرنے سے روک دیا گیا ہے عالیہ حمزہ کو. یعنی کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسری پولیس انہیں گرفتار کرنے آئے گی تو ان کو وہ پولیس گرفتار کر کے لے جائے گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا اور روک دیا ہے. تو یہ بڑے عرصے بعد آرڈر ایک آیا، لیکن ایک اچھا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ریلیف ہوگا عالیہ حمزہ صاحبہ کے لیے کہ چلیں ان کا بھی کیس اس حد تک چل رہا ہے. تو اب جو ہے وہ عدالت نے یہ کیا ہے کہ نوٹسز جاری کیے ہیں اور کل تک جواب طلب کیا ہے. تو اگر اس میں کوئی ریلیف مل جاتا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کو اور پچھلے کیسز میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، نیکسٹ کیسز میں کوئی بھی صوبے کو جو ہے وہ گرفتار کرنے سے اگر روک لیا یا ان کے حوالے کرنے سے روک دیا گیا اگر پولیس کو، تو وہ پھر یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ پھر وہ کسی اور صوبے میں کوئی ان کی گرفتاری نہیں ہوگی. تو بہرحال ابھی تک تو یہ کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ کسٹڈی میں ہیں اور کل کے لیے نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور جواب مانگا گیا ہے. دیکھیں اب اس میں کیا جو جواب ہے وہ دیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن میں بھی آج توہین الیکشن کمیشن کے معاملے پر سماعت ہوئی ہے، جس میں فواد چودھری، عمران خان اور اسد عمر صاحب تھے. اچھا، اسد عمر صاحب بھی آج عدالت میں اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہیں اٹھا کر اسپتال پہنچایا گیا. ان کے حوالے سے بھی اپڈیٹ دیتا چلوں کہ وہ کسی خطرے سے اب باہر ہے، ہاسپٹل میں ہے، لیکن کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے. تو ان کے اگینسٹ تو یہ توہین الیکشن کمیشن والا معاملہ ختم ہو گیا تھا، لیکن فواد چودھری اور عمران خان کے اگینسٹ چل رہا ہے. عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کے اگینسٹ چل رہا ہے. الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت میں سابق وفاقی وزیر نے جواب جمع کروانے کے لیے مزید مہلت مانگ لی. الیکشن کمیشن نے استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی. اچھا، ایک ٹائم تھا کہ اس کیس میں بڑی جلدی کی جا رہی تھی، اور عمران خان صاحب جب باہر تھے تو اس وقت ایون کہ وارنٹ تک جاری کیے جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب آئیں. یہاں تک معاملات پہنچ چکے تھے، اور ایون کہ یہ جو کمیشن ہے ڈیالہ جیل بھی جا کر سماعت کر رہا تھا. لیکن جب عمران خان صاحب کے خلاف دیگر کیسی سزائیں ہوگی تو اب یہ کیس بھی فی الحال ماٹھا پڑا ہوا ہے. ماٹھا پڑنے سے مراد مطلب سست پڑا ہوا ہے، تو اس کو بھی بس آگے لے جایا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے مہلت مانگی ہے، تو 3 ستمبر کی جو مہلت ہے وہ ان کو دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے فواد چودھری یعنی کہ اب 1 مہینے کی مزید مہلت ان کو ملی ہے. ویسے تو یہ 2-3 دن بعد ہی ہو جاتا تھا. الیکشن کمیشن میں فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کی. فواد چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. کمیشن نے استفسار کیا، یہ کیس 2 سال سے زیر التوا ہے، آپ جواب جمع کروائیں. فواد چودھری نے الیکشن کمیشن سے مزید وقت مانگ لیا اور بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت سے چین کے دورے پر جا رہا ہوں. الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی. تو یہ جی آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.